চাটগামী হযরতের নেতৃত্বে সিয়াদতে নকশবন্দি মুজাদ্দিদি তরিকত সম্মেলন ইতিমধ্যে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। এই মহান সমাবেশে সদারত গ্রহণ করছেন পীরে তরিকত রাহবুর শরীয়ত অত্র দরবারের সম্মানিত গদিনশীন পীরে তরিকত আল্লামা চাটগামী হুজুর মুবারক মাদ্দা জিল্লুহুল আলী। সবাই বলে মারহাবা। हजरत इस महफिल में मेहमान आला तशरीफ आवारी हुआ जानशीन सिरहिंदी क़य्यूम दुनिया इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी दरबार के जानशीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरतुल हास अल्लामा सादिक अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी मद्दा ज़िल्लुहुल आली। खुसूसी मेहमान तशरीफ आवारी हुआ सरहिंद शरीफ के शाहज़ादा औलाद रसूल अल्लामा फवाद अहमद नक्शबंदी मद्दा ज़िल्लुहुल आली और मेहमान आला हैसियत से हमारे पास शहज़ादे गौसुल आज़म कुल्लबी मुर्शिद करीम अल्लामा हाजा शफीक अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी मद्दा ज़िल्लुहुल आली तशरीफ फरमाए। मरहबा बोले। आप कुरान करीम से तलावत करेंगे हाफिज मोहम्मद दाऊद कुरान करीम থেকে তেলাওয়াত করে শোনাবেন। আপনারা যারা বাইরে একটু বসে যান। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। আলহামদুলিল্লাহ कुरान करीम सुंदर भावे तलावत करेছেন। এখন आज हमारे मेहमान आला और खुसूसी मेहमान की तशरीफ आवारी की खुश पर मनकबत पेश करेंगे हाफिज मोहम्मद दाऊद एवं अली। ये दोनों ने हजरत के शान पर मनकबत पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका आना
غنچہ غنچہ گلشن دل کا ہمارے کھل اٹھا آپ کا آنا ہوا مرشد کامل کے نورانی قدم کیا آگے مرشد کامل کے نورانی قدم کیا آگے ذرہ ذرہ گوشائے دل کا منور ہو گیا آپ کا آنا ہوا آنا نسیم خلد کا غنچہ غنچہ گلشن دل کا ہمارے کھل اٹھا غوث العظم کل نبی اے غوث العظم سرہند غوث العظم کل نبی اے غوث العظم دہلوی آپ ہی کے فیض سے کرتا ہے دل ذکر خدا آپ کا آنا ہوا آنا نسیم خلد کا غنچہ غنچہ گلشن دل کا ہمارے کھل اٹھا آپ کا آنا ہوا آپ کی چشمہ کرم ظلمت کا دا پر کیا پڑے آپ کی چشمہ کرم ظلمت کا دا پر کیا پڑے گوشے گوشے کو تجلی یہ خدا سے بھر دیا آپ کا آنا ہوا آنا نسیم خلد کا غنچہ غنچہ گلشن دل کا ہمارے کھل اٹھا آپ کا آنا ہوا مشرق و مغرب سے کھینچا یہ ہے قدموں میں غلام مشرق و مغرب سے کھینچا یہ ہے قدموں میں غلام کیا کشش ہے آپ کے
یہ غوث من غوث الورا آپ کا آنا ہوا آنا نسیم خلد کا غنچہ غنچہ گلشن دل کا ہمارے کھل اٹھا نور چشمے کھل نبی سے بر گیا آنکھوں کا نور نور چشمے سر ہند سے بر گیا آنکھوں کا نور نور چشمے دہلوی سے بڑھ گیا آنکھوں کا نور ٹکڑا ٹکڑا دل کا میرے ہو گیا دل سے فدا آپ کا آنا ہوا آنا نسیم خلد کا غنچہ غنچہ گلشن دل کا ہمارے کھل اٹھا آپ کی نظروں نے بخشی دو جہاں کی نعمتیں آپ کی نظروں نے بخشی دو جہاں کی نعمتیں اللہ اللہ کس قدر ہے آپ کا جود و عطا آپ کا آنا ہوا آنا نسیم خلد کا غنچہ غنچہ گلشن دل کا ہمارے کھل اٹھا میرے اجڑے گھر کی آبادی کا باعث آپ ہے میرے اجڑے گھر کی آبادی کا باعث آپ ہے آپ ہی کے دم قدم سے ذرہ ذرہ جاگ اٹھا آپ کا آنا ہوا آنا نسیم خلد کا غنچہ غنچہ گلشن دل کا ہمارے کھل اٹھا ہم تو اس قابل نہ تھے لیکن کرم نے آپ کے ہم تو اس قابل نہ تھے لیکن کرم نے آپ کے فیض و برکت سے ہمارے دامن دل بر دیا
ऊंचा गुलशाने दिल का हमारे खिल उठा जिसने देखा आपको ए वो उसूल आज़म खुल नवे जिसने देखा आपको ए वो उसूल आज़म सरहिंदे गौसुल आज़म दहलवी को उसने देखा बरमाला आपका आना हुआ आना नसीम खुल्द का गुंथा गुंथा गुलशाने दिल का हमारे खिल उठा देख कर इस बज़ में नूरानी को बोलो उठे नजर देख कर इस बज़ में नूरानी को बोलो रंग पर है गुल से ताने अल्फसाने की फजा आपका आना हुआ आना नसीम खुल्द का गुंथा गुंथा गुलशाने दिल का हमारे खिल उठा आपके दर की गुलामी ने किया सबका अज़ीज़ आपके दर की गुलामी ने किया सबका अज़ीज़ दो जहां में आपका रेहान ख़ादिम हो गया दो जहां में आपका रेहान ख़ादिम हो गया आपका आना हुआ आना नसीम खुल्द का गुंचा गुंचा गुलशाने दिल का हमारे खिल उठा आपका आना हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरहबा हजरात के खुशामदी पर अच्छी मुनकबत हमको सुनाइए। इसी मुनकबत की नाज़िम हमारे मुर्शिद करीम है अल्हम्दुलिल्लाह। এই শেরটা আমার হুজুর মোবারক মুর্শিদ করিমের এদের আমদের উপর আগমন উপর লিখেছেন। মারহাবা বলেন আলহামদুলিল্লাহ। সবচেয়ে আফজাল বাশার হন এখানে আমরা আওলাদ দেখেছি, আমরা হ্যাঁ সৈয়দ দেখেছি, সুন্নি দেখেছি, তিনি আওলাদ হোক বা না সেটা আমাদের কোনো দেখার দরকার নাই। উনি ওখানে থাকেন, মহব্বত আছে ওখান থেকে এতদিন থাকার পরে যার সুপারিশ লক্ষ লক্ষ মুসলমান যেতে যাবে তাকে আমরা ইজ্জত করবো। তাকে ইজ্জত করা মানে হযরত আলফ সানি রহমাতুল্লাহ
আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের গৌস জামা আল্লামা কুলনবী হজরত এত সুন্দর বয়ান করলেন। जिन हजरत इमाम रब्बानी की दरबार में नशीन है, हजरत फरमाते हैं जे वो दरबार में रहता है, सुतरान हजरत की खुशबू उनसे आती है। सुबहान अल्लाह। आप नक्शबंदिया मुजद्दिदिया तरीक़त कॉन्फ्रेंस के मेहमान आला को तहय्यत ज़ुहूर हार पूशी करेंगे। हम इस दरबार के हमारे मुर्शिद करीम हुजूर अल्लामा चाटगामी हजरत अल्लामा शाह मौलाना अब्दुल शकूर रेहान अजीज नक्शबंदी मुजद्दिदी मद्दा जिल्लुल आली ने हजरत को तहय्यत ज़ुहूर हार पूशी करेंगे। अच्छा, हजरत की तरफ से शाहज़ादा अल्लामा काजी सैयद तहसीन अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी मेहमान आला को हार पूशी करेंगे। मेहमान आला अल्लामा साद मरहबा 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 अल्लाह हुजूर गौसे गुलना को शाहजादा अल्लामा काजी सैयद तहसीन अहमद नक्शबंदी ने हार पूशी तहय्यत ज़ुहूर करेंगे। हमारे पीर मुर्शिद पीर तरीक़त रहबर शरीयत अल्लामा काजी सैयद अब्दुल शकूर रेहान अजीज़ नक्शबंदी को तहय्यत ज़ुहूर हार पूशी करेंगे। जनाब इंजीनियर तोकीर अहमद चौधरी अफनान साहब हजरत को हम हमारे मुर्शिद करीम को हार पूशी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अंजुमाने नक्शबंदिया मुजद्दिदिया 2000 शाखार पक्ष होते जे आमादेर मेहमान आला अंजुमान नक्शबंदियार पक्ष থেকে शाहजादा काजी सैयद मोहम्मद अनवर हुसैन हमारे जमालुद्दीन सौदागर शाह अल्लामा साथी साहब को हार पूशी किया। उसके बाद अल्लामा जनाब मोहम्मद अब्दुल शकूर साहिब 2000 की तरफ से हमारे मेहमान आला को हार पूशी करेंगे, तहय्यत ज़ुहूर करेंगे। जमालुद्दीन सौदागर 2000 हमारे मुर्शिद करीम को हार पूशी तहय्यत ज़ुहूर करेंगे। गौसे कुलना को 2000 अंजुमन की तरफ से हार पूशी करें मोहम्मद फैसल अब्दुल मजीद सौदागर जमालुद्दीन अब्दुल अजीज सज्जाद हमारे मेहमान आला को हार पूशी करेंगे। अंजुमान नक्शबंदिया हकीमिया परिषद की तरफ से अंजुमान परिषद की तमाम अरकान ने हजरात को हार पूशी करेंगे। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमान आला पीर तरीक़त रहबर शरीयत दरबार सरही शरीफ के सज्जाद नशीन अल्लामा सादिक अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी को तहनीयतनामा पेश करेंगे। हमारे मुर्शिद करीम तरफ से अल्लामा शाहजादा काजी सैयद तासीन अहमद हुजूर मुबारक की तरफ से हमारे मेहमान अल्लामा फवाद अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी को तहनीयतनामा पेश करेंगे हुजूर मुबारक की तरफ से।
الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے خطابت پیش کریں گے اسی دربار کے نائب سجادہ نشین حضور مبارک مدہ ذل العالی کے صاحبزادہ علامہ قاضی سید تحسین احمد نقشبندی مجددی آپ حضرات کے سامنے اور حضرات کے عواری پر شکریہ ادا کر کے خطابت پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلبل باغ سرہندی، بلبل باغ کل نبی، بلبل باغ چٹگامی، حضرات کرام مرحبا۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين اتبعوه ونصروه فرضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك هو الفوز العظيم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، رحمني ورحمكم الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. فقال الله تعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. صلاۃ یا میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، میں سگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، ہاں جی قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد. صلاۃ یا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتبازلين فيا
أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارك عليه. آج کے اس عظیم الشان نقش بندی مجددی کنفرنس میں ہمارے ساتھ شرکت حاصل کرتے ہوئے مہمان اعلیٰ واجب الاحترام ذو المجد والاحتشام حضرت علامہ صادق رضا نقشبندی مجددی مد ظلہ العالی و دیگر فواد احمد نقشبندی مجددی مد ظلہ العالی، صدر محفل حضرت العلامہ رہنمائے شریعت و طریقت دوست غوث العظم کل نبی شبیہ غوث العظم کل نبی علامہ کل نبی حضور مبارک، موجود سیدی و مرشدی و آقائی و مولائی، برادران طریقت، برادران اسلام، علماء اہل سنت، مربیان عظام، مستورات خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں لاکھوں کروڑوں شکریہ۔ میں آپ سے مخاطب ہوں اور کہ آپ کا حال آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ اے پیارے، موج در موج لہراتے ہوئے آپ کے پاس بہار آیا، موج در موج لہراتے ہوئے آپ کے پاس بہار آیا، سرہند کے گلشن سے صرف پھول نہیں بلکہ باغ آیا۔ اے پیارے، توجہ چاہوں گا، موج در موج لہراتے ہوئے آپ کے پاس بہار آیا، سرہند کے گلشن سے صرف پھول نہیں بلکہ باغ آیا۔ اے پیاسے تڑپتے ہوئے عاشقوں، آج آپ کے لیے غوث کھلنا کا دلدار آیا۔ اے پیاسے تڑپتے ہوئے عاشقوں، آج آپ کے لیے غوث کھلنا کا دلدار آیا، مجدد الفسانی کا گل گلزار آیا۔ مولانا اسلام شاہ چٹگامی کا یہ انگنا تو دیکھو، مولانا اسلام شاہ چٹگامی کا یہ آنگن کھل اٹھا ایسے، مولانا اسلام شاہ چٹگامی کا یہ آنگن کھل اٹھا ایسے جیسے کہ آپ کے دل کو قرار آیا۔ آج ہمارے نصیب کا ستارہ جھلک اٹھا، کیونکہ ستارے آج ہمارے آنگن میں آ گیا۔ ایک ایک ستارہ نہیں، آپ کئی لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے، کیونکہ ان کا مقام ہمارے خیالات سے باہر ہے، کون سے
کون سے دربار کا ہستی یہ ہے، سجدہ نشین یہ ہے، کون سی مزار سے آئی ہے، کون سی خاک سے آئی ہے، میں کیا کہوں آپ کو۔ تو میں ڈاکٹر اقبال سے مدد لینا چاہوں گا۔ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ جب ہمارے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ کی مزار پر حاضر ہوئے تو خود اپنا حال یوں بتایا کہ حاضر ہوا ہوں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا ہوں، یہ الفاظ ڈاکٹر اقبال کا ہے، حاضر ہوا ہوں شیخ مجدد کی لحد پر، اس خاک کے زیر فلک مطلع انوار، کہ فلک کے نیچے اس خاک سے نور آ رہا ہے۔ تو وہ نور کیسا نور؟ ڈاکٹر اقبال فرما رہے ہیں اس خاک کے ذروں سے، توجہ چاہوں گا، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ حاضر ہوا ہوں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا ہوں شیخ مجدد کی لحد پر، اس خاک کے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم ہے گرمی احرار۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں اس زمانے میں ہمارے مرشد جیسے جہاد کر رہا ہے، ایک طرف باطل کے ساتھ اور ایک طرف توحید ادیان کے ساتھ، تو اس کو یہ ہمت کہاں سے ملتے، یہ ہمت آتے کہاں سے؟ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تم سوچ رہے ہو وہ آپ خود چل رہا ہے، نہیں، اس کا جو بل ہے، جو قوت ہے، وہ امام ربانی سے ملتا ہے۔ اس کا قوت کا راز یہ ہے گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ مجاہدوں نے قیامت تک دین کو بچانے کے لیے مجدد الفسانی سے قوت حاصل کرتا رہے گا۔ میرے پیارے بھائیو، جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے بخوب فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والے متقی، تم اگر فلاح پانا چاہتے ہو، کیسے فلاح؟ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد کرتے ہیں قد افلح من زکاہا، جو لوگ اپنے نفس کو
तहारत की, तैयब की, साफ किया, वो फलाह पा गए, वो फलाह पा गए। तो अर्ज किया बारी ताला इस नफ्स को हम तो गुनाह में मुब्तला रहते हैं, मुजरिम है, ना ठीक से इबादत होती है, ना ठीक से रियाजत होती है, हमें तो इबादत करना सही तरह से आता नहीं, तो नफ्स को पाक कैसे करूं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस-सादिकीन। ऐ ईमान वाले, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह को डरो। और अगर गुनहगार हो, तुम फलाह पाना चाहते हो, तो सादिकीन, मेरे जो सच बंदे अल्लाह के वली है, उनका दामन थाम लो, तुम साफ हो जाओगी, तुम्हारा नफ्स आबाद हो जाएगी, तुम मकाम रज़ा में फायज हो जाओगे। ये कैसे मुमकिन है? कुरान करीम में फिर से पुकारते हैं, सूरह कहफ में, सूरह कहफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला असहाब कहफ के उस मंजर को हमारे सामने डालकर कहते हैं, ऐ बंदो, तुम तो मेरे हबीब की उम्मत हो, तुम तो मेरे हबीब की उम्मत हो। असहाब कहफ के कुत्ते कितमीर को देखो, अल्लाह के वली के सोहबत अख्तियार कर लिया, नापाक था पाक हो गया, जहन्नमी था जन्नती हो गया। अल्लाहु अकबर। आज हम यहां पर आई है दोस्त गौसे खुलना को देखने के लिए, इमाम रब्बानी के नायब के मोहब्बत में, नायब को देखने के लिए, सोहबत अख्तियार करने के लिए। यह सोहबत बड़ा चीज है, क्योंकि इस सोहबत से जहन्नमी जन्नती बन जाते हैं, इस सोहबत से नापाक पाक बन जाते हैं, इस सोहबत से तकदीर खोल जाते हैं, इस सोहबत से फैज ऐसे आते हैं कि असहाब कहफ 309 बरस उस गुहे में थे, उस गुहे में थे। तो असहाब कहफ 309 बरस था। मुझे बताइए, हमारे देश में जो कुत्ता है वो कितना बरस बचते हैं? कितना बरस? 10-12 बरस, 10 और 12 बरस, ऐसा ही होगा ना मेरे प्यारे भाइयों। असहाब कहफ वहां पर सोते रहे, उनका कुत्ता भी वहां पर बैठे रहे, ऐसे जम के बैठा, ऐसे अदब के साथ बैठा। अल्लाह ताला उस कुत्ते की बैठने की कैफियत को कुरान की आयत बना दिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीत। कुत्ते सामने पैर देकर इतना हसीन अंदाज से बैठा, तो अल्लाह ताला फरमाया, ओ कितमीर, मेरे वली की मोहब्बत करने वाले, तू तो जहन्नमी थे, वली से मोहब्बत कर लिया जन्नती बना दिया, तू नापाक थे पाक बना दिया, तू 10 और 12 बरस बचने का था, जा तुझे मैं वली के साथ 309 बरस हयात अता कर दिया। यहां हम हजरात किराम के मोहब्बत करते हैं सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत को कबूल फरमाए। जो हदीस पाक आप सबके सामने
میں نے تلاوت کی، حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ وجبت محبتی، ان لوگوں کے لیے میرے محبت واجب ہو گیا، ان لوگوں کے لیے میرے محبت واجب ہو گیا کہ ایک دوسرے کو محبت کرتے ہیں صرف میرے لیے، صرف میرے لیے۔ والمتزاورین فیّا، اور ایک دوسرے کے ساتھ دیدار کرتے ہیں، ملتے ہیں، سرہند سے جا کر بنگلہ دیش میں چاٹگام میں اتنا سفر طے کر کے صرف میرے رضا کے لیے میرے بندوں سے ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالی کا کھلی اعلان ہے وجبت محبتی، ان کے لیے بھی میرے محبت واجب کر دیا ہے۔ والمتبازلین فیّا، اور وہ لوگ جو صرف میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راستے میں خرچ کرتا ہے، ان کے لیے بھی میرا محبت واجب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اتنی اسوائے حسنہ کا جمع آج کے محفل ہے۔ یہ بازار ہر دن نہیں بیٹھتے یار۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے جو مشائخ نظام یہاں پر حاضر ہے، اللہ تعالیٰ حیات میں برکت عطا فرمائے۔ اس محفل تو ہر دن ہوتے ہیں، لیکن خاص محفل، ایسے روحانی محفل کبھی کبھار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کے محفل کے مہمان اعلیٰ کے وسیلے سے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی کی نسبت کے وسیلے سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے حضرات کرام کی حیات میں برکت عطا فرمائے، حیات طیبہ عطا فرمائے، ہمیں اس نسبت کو لے کر اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر کے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرشتوں کے سلامی دینے والے فوج غاتی حضرت آمنہ سنتی تیرے آواز آتی تھی یا نبی یا رسول سلام علیکہ آقا مرنے والے کو بچا لو، گرنے والے کو اٹھا لو، قید سے ہم کو چھڑا لو، احمدینہ میں بلا لو یا نبی سلام علیکہ۔ آقا کال کم
لیوالے رخ سے زلف کو ہٹا لے دیکھ کر جلوے نرالے جان دل کر دو حوالے یا نبی یا رسول یا حمید ہم غلامان مصطفیٰ ہو مزامن سبحن فیا ہو زیر پائے ہر اولیاء ہو اور متبی گو سے کلا ہو یا نبی علیکہ یا رسول علیکہ یا حبیب صلوات اللہ بلغ العلا بکمالہ سنت جمیع حصالہ بسم اللہ الرحمن نام کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں حضرت پیر طریقت مولانا عبدالشکور مدظر اللہ علیہ کا شکر گزار ہوں اور حضرت مولانا احمد شفیق صاحب خلنوی مدظر اللہ علیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی اور ان کی محبت کی وجہ سے میں آپ کے لوگوں کے درمیان میں موجود ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1000 سال کے بعد دوسرے ہزارے کے شروع میں حضرت امام ربانی مجدد رحمۃ اللہ ولادت فرمائی، اور آپ کے بارے میں بڑے بڑے اولیاء اکرام نے آپ کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی زندگی میں ایک نور کا مشاہدہ فرمایا۔
آپ نے دیکھا کہ اس نور سے جو ہے پورا عالم منور ہو گیا. آپ نے اپنا پہرن مبارک جو تھا اپنے سلسلے میں وصیت فرمایا کہ جب وہ شخص پیدا ہو تو اس کو میری طرف سے عطا کرنا. جو سلسلہ در سلسلہ چلتا ہوا حضرت شاہ کمال کیثری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پوتے حضرت شیخ سکندری کیثری رحمۃ اللہ علیہ سے وہ فرقہ جو تھا حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ آپ تک پہنچا. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ خرقہ پہنا تو اللہ تعالیٰ نے تمام قادری سلسلے کی عنایات مجھ پہ فرمائی. تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت بسعادت 971 ہجری میں دور اکبری میں ہوئی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس دین الہی کے خلاف آواز بلند کی جو دین اکبر بادشاہ نے دین الہی نام کا ایک نیا دین جو قائم کیا. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دین الہی کے خلاف آواز بلند کی. بہت ساری تکلیفیں بھی برداشت کی، لیکن آپ نے دین الہی کو قبول نہیں کیا. اکبر بادشاہ نے 2 دربار لگوائے اور حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی کہ جس کے دربار میں لوگوں کی کثرت ہوگی کہ دوسرا اس کے دین الہی کو قبول فرمائے گا. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اس دعوت کو قبول کیا، چیلنج کو قبول کیا. آپ کا ایک دربار محمدی تھا اور اکبر بادشاہ نے ایک بڑا دربار لگوا رکھا تھا جس میں طرح طرح کے کھانے اور دسترخوان بچھے ہوئے تھے. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے چند مریدین آپ کے ساتھ میں تھے اور لوگوں کو دعوت دی گئی. لوگوں کے دلوں میں خوف تھا کہ اکبر ہمیں قتل کروا دے گا. اس لیے لوگوں کا زیادہ تر رخ جو تھا وہ اکبر کے دربار کی طرف تھا. حضرت کے چند مریدین آپ کے سامنے ساتھ میں تھے. تو حضرت کے آپ کے مریدین نے کہا کہ حضور اگر یہی حالات رہے تو لوگ کیا ہمیں اس کے آگے جھکنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا. آپ نے ایک تھوڑی سی مٹی دی اور اسے اکبر کے دربار کی طرف پھینک دیا. ایسی آندھی طوفان آیا کہ اکبر نے جو اپنا دربار سجا رکھا تھا وہ سب تہس نہس ہو گیا. ایک شتیر جو اکبر بادشاہ کے سر میں لگا، کئی روز تک وہ اسی بے ہوشی کی حالت میں رہا اور اس کے بعد اکبر کی موت ہو گئی. اکبر کی موت کے بعد جہانگیر بادشاہ بنا. اس نے بھی دین الہی کو جاری رکھنے کی کوشش کی، لیکن بہت سارے اس کے وزراء محابہ خان، عبد الرحمن خان، وہ حضرت کے مریدوں میں شامل ہو گئے تھے. اس نے پہلے انہیں دور دور گورنر بنا کے بھیجا اور حضرت کو پھر بعد میں اپنے دربار میں طلب کیا اور سجدہ تعظیمی کے لیے آپ پر زور دیا، لیکن آپ نے سجدہ تعظیمی ادا کرنے سے انکار کر دیا. تو اس نے چھوٹا ہی دروازہ بنوایا کہ حضرت اس میں سے گزر کے آئیں گے تو ان کی گردن جو ہے خود بخود جھک جائے گی. آپ اس کا ارادہ سمجھ گئے اور جب اندر داخل ہونے رکھے تو آپ نے اپنا پہلے بایاں پاؤں اندر رکھا اور پیچھے گردن کر کے آپ داخل ہوئے. تو حضرت کے اکبر جہانگیر کے دربار میں جو اس کے وزراء بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت نے
آپ کے دربار کو ایک غلاظت کی تشبیہ دی ہے، کیونکہ انہیں پہلے اپنا بایاں پاؤں اندر رکھا اور گردن پیچھے کر کے اندر داخل ہوئے. تو جہانگیر نے آپ کو گوا دیا کہ قلعے میں قید کروا دیا. حضرت کافی عرصہ اس کی قید و بند میں رہے، لیکن پھر ایسے حالات پیدا ہوئے جہاں پہ جہانگیر نے آپ کو قید رکھ کر رکھا تھا. وہاں کے جو اور لوگ قیدی تھے وہ سب حضرت کے ہاتھ پہ ایمان لے آئے، اور محبت خان اور عبد الرحمن خان نے نور جہاں اور جہانگیر دونوں کو گرفتار کر لیا تھا، اور حضرت کو پیغام بھیجا کہ حضرت ہم نے جہانگیر کو گرفتار کر لیا ہے، آپ اس کا فیصلہ فرمائیں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جہانگیر عزیز ہے. تم لوگوں نے جو بھی قدم اٹھایا ہے میری مرضی کے خلاف ہے. جہانگیر کو باعزت پر رہا کرو اور اسے معافی مانگو. تو یہ ساری حقیقت جب جہانگیر کے علم میں آئی تو اسے اپنے غلطی کا احساس ہوا. اس نے دین الہی کو ختم کیا، اور حضرت نے جو بھی شرائط اس کے سامنے رکھی سب اس نے قبول کی. تو ایک بہت بڑا فتنہ جو اسلام کے لیے اس دور میں کھڑا ہوا حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے کاوشوں سے ختم ہوا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اکبر کے الہادی دین کے خلاف آواز بلند نہ کرتے تو نہ تو مسجدوں میں اذان نہیں ہوتی، نہ مدارس میں درس ہوتا، اور نہ خانقاہوں میں قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی. تو یہ بہت بڑا احسان ہے حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آج ہم اس حالت میں ہیں. حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ جو ہے وہ پوری دنیا میں قائم ہوا. آپ کے خلفاء دنیا کے ہر کونے میں پہنچے اور وہاں جا کے نقشبندی طریقے کو پھیلایا. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو سبھی سلاست خلافت حاصل تھی، لیکن جب حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی طریقے میں داخل ہوئے تو آپ نے اس سلسلے کو سب سے زیادہ پسند فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے کے اندر سنت کی مکمل اتباع ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھ کو عطا فرمایا سنت کی پیروی کی بدولت ہی عطا فرمایا، اور اگر کہیں مجھے کچھ حصہ نہیں ملا تو مجھ سے سنت کی ادائیگی میں کمی رہ گئی ہوگی. آپ فرماتے ہیں کیلولہ اگر آپ اس کو بھی سنت سمجھ کے ادا کریں تو وہ بھی بڑے سے بڑی نفلی عبادت سے بہتر ہے. تو الحمدللہ حضرت کا یہ سلسلہ جو ہے یہاں تک بنگلہ دیش میں، پاکستان میں اور دیگر ممالک میں ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. اور الحمدللہ بنگلہ دیش میں ہمارا سفر ہوا اور ہم نے جو دیکھا یہاں کے لوگوں میں یہاں اتنی محبت جو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے عاشقین ہیں تو ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کس والہانہ عقیدت اور محبت سے وہ ہمیں محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اسی طرح قائم و دائم فرما دے.
حضرت مولانا عبدالشکور مددلہ عالیہ کے ذریعے یا اللہ یہ سلسلہ فروغ پا رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے، عمر میں درازی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس علاقے میں امن اور خوشحالی عطا فرمائے اور آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نفاق سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ ہم لوگ سب دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے مولا کریم یا اللہ، یہ تیرے بندے، تیرے ولی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں میں سے ہیں مولا، ان سب کے یہاں جمع ہونے کو تو قبول فرما یا اللہ۔ جس عقیدت اور محبت سے وہ لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اے اللہ، تو ان کے یہاں آ کر جو محبت کا اظہار کیا ہے اے اللہ، تو ان سب کو بہترین اجر عطا فرما مولا، کہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اعمال نیک کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ تو اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما مولا کریم، ہم گنہگار ہیں، خطاوار ہیں مولا، ہمارے عمل اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ میں کچھ پیش کر سکے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے مولا، اے اللہ تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ اے اللہ، تجھے تیرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اے اللہ، تجھے تیرے نیک اور برگزیدہ بندوں کا واسطہ اے اللہ۔ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کے لیے خیر اور عافیت عطا فرما اے اللہ، ہم سب کے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما اے اللہ۔ تو ہماری غفلتوں کو کوتاہیوں سے معاف فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما اے اللہ۔ تو اپنے عفو اور درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ۔ تو ہم سب کو نیکیوں پہ جمع فرما، خیر کے کاموں پہ جمع فرما اے اللہ۔ تو اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما، اتباع سنت میں زندگی بسر کرنے والا فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ یا اللہ، رحم و کرم کا معاملہ فرما یا اللہ، ہمارے دلوں کو سکون اور راحت نصیب فرما مولا کریم یا اللہ۔ ہم بھٹکے ہوئے ہیں یا اللہ، تو ہمیں صحیح راستہ دکھا دے مولا کریم، ہم سب پہ اپنا کرم فرما دے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما مولا کریم یا اللہ۔ جس طرح انہوں نے یا اللہ ساری زندگی اتباع سنت میں بساری یا اللہ، تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ اس نسبتوں کا فیض عطا فرما یا اللہ، اس نسبتوں پہ مکمل عمل کی توفیق عطا فرما مولا کریم۔ ہم گنہگاروں پہ اپنا کرم فرما دے یا اللہ۔ حاجل مجلس میں یا اللہ، جن جن کی لوگوں کی جو جو حاجتیں ہیں، تمنائیں ہیں اے اللہ، تو سب کو پورا فرما یا اللہ۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو تنگ دست ہیں اللہ ان کی تندرستگی کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں اللہ ان کو قرض سے نجات عطا فرما، صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کے بہتر اسباب عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا یا اللہ۔ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ۔ ہماری نسلوں کو اس نسبت سے وابستگی نصیب فرما مولا، کہ جن کے بچے بچیاں بہن بھائی شادی کے لائق ہیں اللہ، سب کے لیے نیک اچھے رشتے عطا فرما مولا کریم یا اللہ۔ اس خانقاہوں کو ہمیشہ آباد رکھ، ہمارے خانقاہوں کو آباد فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما
یا اللہ تو رحم و کرم کا معاملہ فرما، ہمیں سچا و پکا نمازی بنا دے یا اللہ، ہمیں نماز پڑھنے کی شوق عطا فرما یا اللہ، حضور قلب کے ساتھ ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما مولا کریم یا اللہ، ہمارے عمل اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ میں کچھ پیش کر سکے یا اللہ، نہ عبادت نہ ریاضت نہ تقوی ہے نہ طہارت مولا کریم، تو رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو ہماری بخشش فرما، ہم سب کو کلمہ طیبہ موت کے وقت نصیب فرما مولا کریم یا اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے طفیل اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله۔